अस्सलामु अलैकुम। टेलन न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ रिमशा शब्बीर और मैं हूँ मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत का तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग। FIA ने 2 अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान के करीबी साथी सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी और बानी रुकन हामिद जमान गिरफ्तार। सैफुल्लाह नियाजी को सेनेट के अहाते, हामिद जमान को उनके दफ्तर से उठाया गया। सैफुल्लाह नियाजी और हामिद जमान की गिरफ्तारी पर PTI रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में इतनी बड़ी फस्तायत कभी नाजिल नहीं हुई। फारूक हबीब कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा अब लाजिम हो गया है। शहबाज गिल ने गिरफ्तारियों को सिफाकाना अमल करार दे दिया। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम की गई कमेटी का पहला इजलास। वफाकी वज़रा और सेक्रेटरी काबीना की शिरकत। इमरान खान की ऑडियो लीक के मुहर्रकात पर गौर। कमेटी का वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल। असासा जात रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। वफाकी वज़ीर खजाना की जायदाद जब्तगी के खिलाफ दरखास्त दायर, नैब को नोटिस जारी। 12 अक्टूबर तक जवाब तलब। सियासत के नाम पर इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वज़ीर खजाना इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसी को भी पाकिस्तानी अवाम से खेलने नहीं देंगे। गलत काम करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। डॉलर की कीमत 200 से कम होगी। वज़ीर आला पंजाब का मसनूई महंगाई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए प्राइस कंट्रोल को लंदन से हिदायत जारी। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, सूबे के अवाम को किसी सूरत महंगाई माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अवामी नुमाइंदे अपने इलाकों में अशिया ज़रूरिया की कीमतों का जायजा लें। डील मुकम्मल, केस खत्म, बस इंतखाबात से भागना रह गया है जो नामुमकिन है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पर कहते हैं, इसहाक डार और मिफ्ताह इस्माइल एक दूसरे को ताने दे रहे हैं। 24 अक्टूबर को नैब को बताऊंगा। नवाज शरीफ ने बिल्डिंग 1 हाइड पार्क 47.5 बिलियन पाउंड में बेची। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का दौरा जर्मनी। हुकूमती शख्सियात और अहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, दौरे का मकसद दोनों ममालिक की हुकूमतों के दरमियान रवाबित का फ़रोग़ है। 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और जर्मन मंडियों तक बरामदात की रसाई चाहते हैं। फैसलाबाद के मिंटगुमरी बाजार में 5 मंजिला प्लाजे में आतिशज़दगी। एक ही खानदान के 7 अफराद झुलस कर जाँ बहक। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे प्लाजे को अपनी लपेट में ले लिया। मरियम नवाज लंदन पहुंच गईं। नवाज शरीफ से मुलाकात में जज्बाती, गले लग कर आबदीदा हो गईं। लीगी रहनुमा 1 माह लंदन में क़याम करेंगी। नवाज शरीफ के हमरा वतन वापसी का इम्कान। लाहौर में स्मोक के डेरे। हाई कोर्ट का स्मोक इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को स्मोक इमरजेंसी के लिए कल तक इजलास बुलाने की हिदायत। अदालत का स्मोक के बायस बनने वाली फैक्ट्रियां और कारखाने फौरी बंद करने का हुक्म। फैसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। डॉलर की उड़ान को लगाम। रुपए की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 69 पैसे सस्ता। नई कीमत 220 रुपए 25 पैसे हो गई। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में पहले सेशन का अख्ताम। 136 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 42,296 पॉइंट्स की सतह पर बंद।
ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عمران خان کے قریبی ساتھی اور سینیٹر سیف اللہ نیازی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سینیٹر سیف اللہ نیازی کو سینیٹ کے احاطے سے اٹھایا گیا ہے، جبکہ ایف آئی اے نے فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے بانی رکن حامد زمان کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ سیف اللہ نیازی کو ایف آئی اے سائبر کرائم کی جانب سے گرفتار کیا گیا۔ سینیٹر سیف اللہ نیازی پر نامنظور ویب سائٹ چلانے کا الزام ہے۔ نامنظور ویب سائٹ غیر قانونی فنڈ ریزنگ کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ ایف آئی اے سائبر کرائم اس سے قبل سینیٹر سیف اللہ نیازی کے گھر ریڈ کر چکی ہے۔ سائبر کرائم کی جانب سے سیف اللہ نیازی کا لیپ ٹاپ اور موبائل فون قبضے میں لے لیا گیا تھا، جبکہ ایف آئی اے نے فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے بانی ممبر کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ حامد زمان کو وارث روڈ پر واقع ان کے دفتر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ فواد چودھری نے ٹویٹر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینٹ کے احاطے سے سینیٹر کو اٹھا لیا گیا۔ ملک میں اتنی بڑی فسطائیت کبھی نازل نہیں ہوئی۔ چیئرمین سینٹ متعلق عمل کا نوٹس لیں۔ شہباز گل نے لکھا کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی کی سینٹ کے احاطے سے گرفتاری اس حکومت کی ایک اور صفاقانہ حرکت ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پر نظر ثانی بھی کی۔ آڈیو لیکس کے معاملے پر بنائی گئی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہوا، جس کی صدارت وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کی۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، انٹیلیجنس بیورو، آئی بی، انٹر سروسز انٹیلیجنس اور اس کے نمائندوں اور سیکریٹری کابینہ شریک ہوئے۔ گزشتہ ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز اور وفاقی کابینہ کے ارکان کی آڈیوز منظر عام پر آئی تھیں۔ ان آڈیو لیکس میں وفاقی وزراء اہم حکومتی اور سیاسی معاملات پر گفتگو کرتے سنے جا سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اثاثہ جات ریفرنس میں احتساب عدالت نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اثاثہ جات ریفرنس میں احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ اسحاق ڈار کے وکیل قاضی مصباح نے عدالت سے اسحاق ڈار کے وارنٹس مستقل طور پر منسوخ کرنے کی استدعا کی۔ وکیل نے کہا کہ اسحاق ڈار کی جائیداد ضبطگی کا آرڈر بھی ختم کیا جائے۔ اسحاق ڈار اب عدالت کے سامنے موجود ہے۔ جج محمد بشیر نے کہا کہ کیا نیب نے خود بھی اسحاق ڈار کے کوئی وارنٹس جاری کیے تھے؟ تفتیشی افسر نادر عباس نے جواب دیا کہ ہم نے وارنٹس جاری کیے تھے لیکن وہ معطل ہو گئے تھے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی حاضری معافی اور جائیداد قرقی کے خلاف درخواستوں پر نیب کو نوٹس جاری کیا گیا۔ احتساب عدالت نے نیب سے 12 اکتوبر تک جواب طلب کر لیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ سیاست کے نام پر انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ جس نے غلط کام کیا اسے بدترین سزا ملنی چاہیے۔ کسی کو بھی پاکستانی عوام سے کھیلنے نہیں دیں گے۔ احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ میرے خلاف کوئی فائلیں نہیں تھیں کہ کیس بنا دیتے۔ پاناما میں بھی میرا نام نہیں تھا۔ میرے خلاف 10 منٹ کا کیس ہے۔ انٹرپول کہاں ہے جو کہتے تھے اس کے ذریعے لا رہے ہیں؟ اللہ پاکستان کو ایسے فراڈ لوگوں سے بچائے۔ دنیا نے پاکستان پر معاشی پابندیاں لگائی تھیں۔ ہم نے اس مشکل وقت میں معیشت کو درست سمت میں گامزن کیا۔ ڈالر کی قیمت مصنوعی طور پر بڑھائی گئی۔ انہوں نے پھر دعویٰ کیا کہ ڈالر کی قیمت 200 روپے سے کم ہوگی۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر بڑھ رہی ہے۔ کرنسی کی قدر کو مستحکم رکھنا چیلنج ہوتا ہے۔ 4 سال میں خراب کی گئی معیشت کو فوراً درست نہیں کیا جا سکتا۔ ہم معیشت کی بہتری کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے مصنوعی مہنگائی کی ذمہ داروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا حکم دیتے ہوئے کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پرائس کنٹرول کو لندن سے ہدایات جاری کر دی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ صوبے کے عوام کو کسی صورت مہنگائی مافیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سیاسی و انتظامی ٹیم صوبے کے عوام کو مصنوعی مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے متحرک کردار ادا کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ عام آدمی کی مشکلات کا پورا احساس ہے۔ پرائس کنٹرول کے مؤثر نظام کے ذریعے غریب آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ عوامی نمائندے اپنے علاقوں میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا جائزہ لیں۔ ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کی کارکردگی کو پرائس کنٹرول کے مؤثر اقدامات سے جانچا جائے گا۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے لاہور میں اسموگ ایمرجنسی نافذ کرنے کا حکم دے دیا۔
چیف سیکرٹری پنجاب کو اسموک ایمرجنسی کے لیے آج شام یا کل تک اجلاس بلانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عدالت کی جانب سے اسموک کی روک تھام کے اقدامات کو حتمی شکل دے کر فوری ٹیمیں تشکیل دی جانے کا حکم دیا گیا ہے اور ہائی کورٹ کے حکم میں کہا گیا ہے کہ اسموک کے باعث بننے والی فیکٹریاں اور کارخانے فوری بند کر دیے جائیں۔ ٹیموں کی نقل و حرکت کے لیے گاڑیاں فراہم کی جائیں، اگر ایسا نہ ہوا تو چیف سیکرٹری آفس کی گاڑیاں بھجوائی جائیں گی۔ عدالت نے ایئر کوالٹی جانچنے کے آلات 2 ہفتے میں خریدنے کے احکامات جاری کر دیے۔ آلات کی خریداری کے لیے محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہفتے میں فنڈ جاری کرے۔ عدالت کو کسی عالمی ادارے سے سروکار نہیں، آلات کی خریداری کے فنڈز تنخواہیں یا بھی منصوبہ روک کر ادا کیے جائیں، فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ڈیل مکمل ہو گئی، کیس ختم ہو گئے، صرف انتخابات سے بھاگنا ہے جو ممکن نہیں ہے۔ اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے شیخ رشید نے لکھا کہ اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں، ہماری عوام گئی ہے، موڈیز کی طرف سے پاکستان کی ریٹنگ سے کم ہو گئی ہے۔ 24 اکتوبر کو نیب کو بتاؤں گا کہ نواز شریف نے بلڈنگ 1 ہائیڈ پارک 47.5 ملین پاؤنڈ میں بیچی۔ بلڈنگ 1 ہائیڈ پارک بیچنے کے بعد برطانیہ NCA خریدار کے خلاف ایکٹیو ہو گیا ہے۔ برطانیہ NCA خریدار کے خلاف ایکٹیو ہونے سے سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پڑی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جرمنی کے دارالحکومت برلن پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو اپنی جرمن ہم منصب کی دعوت پر پہلی مرتبہ جرمنی کے سرکاری دورے پر پہنچے ہیں۔ وزیر خارجہ جرمنی میں اپنے قیام کے دوران مختلف حکومتی شخصیات اور عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ جرمنی پہنچنے کے بعد بلاول بھٹو نے کہا، پاک جرمن تعلقات خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، پاکستان ان تعلقات کے دوام کا خواہاں ہے۔ سیلاب سے تباہی کے بعد جرمنی کی امداد پر بے حد مشکور ہے۔ انہوں نے کہا کہ دورے کا مقصد دونوں ممالک کی حکومتوں اور افراد کے درمیان روابط کا فروغ ہے۔ پاکستان 2 طرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور جرمن منڈیوں تک برآمدات کی رسائی چاہتا ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے سے اپنے تجربات کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ فیصل آباد کے کارخانہ بازار کی سوتر منڈی میں واقع 5 منزلہ پلازے میں آگ لگ گئی، ایک ہی خاندان کے 7 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ فیصل آباد کے کارخانہ بازار کی سوتر منڈی میں واقع 5 منزلہ پلازے میں رات گئے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی۔ آگ نے پلازے کی 2 منزلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آج زدگی کے باعث پلازے کی دوسری منزل میں رہائش پذیر ایک ہی خاندان کے 4 بچوں سمیت 7 افراد جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ 9 شخصوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے آپریشن کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اہل علاقہ کے مطابق لٹکے ہوئے بجلی کے تار متعدد بار شارٹ سرکٹ کا باعث بن چکے ہیں اور متعدد شکایات کے اندراج کے باوجود بھی حکام انہیں ٹھیک کرنے سے گریزاں ہیں۔ ادھر مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز لندن پہنچ گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے والد، بھائیوں اور خاندان کے دیگر افراد سے کئی سال بعد ملاقات کی تو آنسو چھلک پڑے۔ مریم نواز ایئرپورٹ پہنچی تو ان کے بھائی حسین نواز اور نون لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد استقبال کے لیے موجود تھی۔ انہیں ایئرپورٹ سے ایون فیلڈ لایا گیا، جہاں انہوں نے استقبال کرنے والے کارکنوں کا شکریہ ادا کیا۔ نائب صدر مسلم لیگ نون کارکنوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ایون فیلڈ فلیٹس میں اپنے والد کی رہائش گاہ پہنچی۔ مریم نواز نے نواز شریف، حسن نواز اور خاندان کے دیگر افراد سے ملاقات کی، والد سے گلے ملی تو آبدیدہ ہو گئیں۔ ناظرین، مسلسل 11ویں روز بھی ڈالر اپنی اڑان نہ بھر سکا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید ₹1.69 سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ فوریکس انڈیکس کے مطابق آج بھی ڈالر مزید ₹1.69 سستا ہو گیا، جس کے بعد قیمت $220.25 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اسٹاک ایکسچینج میں پہلے سیشن کے اختتام پر 136 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ 100 انڈیکس 42,296 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز۔